बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान ने एक बार फिर ये पैगाम किसी के तवज्जो से दिया है, और तवज्जो से मुराद ये है कि एक आदमी पैगाम लेकर किसी और के पास गया और उससे कहा गया कि वो ऊपर जाकर पैगाम पहुंचाए कि मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे जेल से निकालो और जेल से नहीं मुल्क से भी निकालो। नाज़रीन, पीटीआई को 2 दिनों में 2 सदमे उठाना पड़े हैं, बल्कि एक ही दिन में 2 सदमे उठाना पड़े हैं। तीसरा ये है कि परवेज़ खट्टक ने कुछ इंकशाफात किए हैं। चौथा मामला ये सवाल है कि क्या फैज़ गिरफ़्तार होगा, और आखिर में ये है कि सरगोदा पर एक दहशतगर्द तंजीम का हमला बुरी तरह नाकाम बना दिया गया है, और जड़ावाला का जो ड्रामा था वहाँ दोहराने की वो एक नापाक ख्वाहिश थी, वो पूरी नहीं हो सकी। इन सब बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले बिजली के बुरहान का जिक्र हो जाए कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत आ रही है। तेज़ी से शिद्दत नहीं आ रही। जिस तरह कहते हैं ना कि मामला भड़क उठा, उस तरह से भड़का नहीं है, और गालबन ये एक अच्छा शगुन है और हुकूमत को एक मोहलत है, या ताकतवर लोगों के लिए एक मोहलत है कि आप इस बहरान को टाल दें। अब भी आपके पास वक्त है। ये जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है इस बहरान को टालने का। ना ही सलाहियत है, ना ही इनमें हिम्मत है, और ना ही इनमें संजीदगी है। आपने संजीदगी का अंदाज़ा उस ख़बर से लगा लिया होगा कि जिसमें बताया गया कि तवानाई के ये बिजली के बिलों का जो बहरान है, इसको हल करने के लिए जो इजलास हुआ, उसमें वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने कहा कि मेरा एसी बंद कर दें। अगर मेरा एसी बंद करने से बहरान टल सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो इस पर अब क्या कोई तबसरा कर सकता है सिवाय इसके कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा। मामला वज़ीर-ए-आज़म का एसी बंद करने का होता तो ये तो कोई भी वज़ीर-ए-आज़म कर सकता था। मामला बहुत इससे आगे का है। अशराफिया को दी गई रियायत और मराआत वापस लेने का है, और ये ऐसा कदम है कि इससे उठाने की ताकत निगरान हुकूमत तो क्या, मुंतखब हुकूमत भी नहीं रखती। मुंतखब हुकूमत में भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो अशराफिया से मुराद का फ़ैसला वापस ले सके। और जो ज़ालमाना टैक्स पहले इमरान खान ने, फिर शहबाज शरीफ साहब ने और फिर इन्होंने लगाए, उन टैक्सों को वापस लेने की ज़रूरत जो है वो सबसे पहले है, क्योंकि IMF की शर्तें तो सब्सिडी वापस लेने की हद तक थी, वो वापस ली जा चुकी है। ये जो इजाफी टैक्स लगाए हैं कि 3000 की बिजली आप खर्च करेंगे तो 5000 के टैक्स लगेंगे, ये वो जुल्म है कि जिसका तसव्वुर फ़िरौन भी नहीं कर सकता था, इन्होंने किया है। अब मामला ये है कि आज भी हड़ताल का इम्कान है, और 2 सितंबर को भी हड़ताल का ऐलान किया गया है। और अगर ये जलसे जुलूस इसी तरह टेम्पो पकड़ते रहे तो मामलात फिर काबू से बाहर हो जाएंगे, और उसके नतीजे में ये होगा कि माशी हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, जो पहले ही ख़राबी की इंतहाओं को छू रहे हैं। और अब बज़ाहिर लगता यही है कि जो बहरान हल करने की असल ताकत जिनके पास है, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि अशराफिया से मराआत वापस लेने का फ़ैसला उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। उनका डंडा ये इक़दाम कर सकता है। हुकूमतों, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है। अदालतें तो ख़ुद उस लूट मार के निज़ाम के कल पुर्जे हैं जो पाकिस्तानियों का खून चूस रहे हैं और 72 बरसों से चूस रहे हैं। नाज़रीन, PTI मसलसल ये तअस्सुर दे रही है, यानी उसका जो सोशल मीडिया है और जो इक्का दुक्का इसके लीडर बाहर हैं, वो ये तअस्सुर दे रहे हैं कि इमरान खान के पास पैगामात जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा। वो कहता है मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा, ये मुल्क मेरा है, मैं कोई अपने मुल्क को छोड़ता। ये सारी बातें इतना बड़ा झूठ है जितना बड़ा झूठ PTI किसी भी इशू पर बोलने की महारत रखती है। दरअसल हकीकत ये है कि इमरान खान ने एक और आदमी को, जो इसके हुकूमत के ज़माने में इसका बहुत अहम साथी या इत्तेहादी या सरपरस्त रहा है, उसके ज़रिए उसको एक मैसेज पहुँचाया है इसकी किसी आदमी ने कि आप आगे जाकर, ऊपर जाकर बात करें कि आपके कौन कौन से मुतालबात हैं, कौन कौन से यकीन दहानियाँ आप मुझसे चाहते हैं, मैं सब के लिए तैयार हूँ, मुझे इस जेल से निकालो। लेकिन वहाँ तक अभी मौसूफ जो है, वो जो विचोली शख्सियत है, उसने अभी तक ऊपर राब्ता नहीं किया है, और जो मेरा अंदाज़ा है कि वो ये राब्ता करेगी भी नहीं, क्योंकि उसे इमरान खान की निस्बत ज़्यादा पता है कि ऊपर वाले बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो झूठ बोलने की मुहिम है, ये अगले चंद दिनों में मज़ीद ताकत पकड़ेगी, और मज़ीद ये तअस्सुर दिया जाएगा
کہ فوج کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے اور فوج کی طرف سے عمران خان سے کہا گیا ہے کہ کچھ درمیانی رستہ نکالتے ہیں، کچھ آپ کی بات مانتے ہیں، کچھ ہماری بات تم مان لو۔ ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں یہ مہم اب چلنے والی ہے، جس کا مقصد واحد یہ ہے کہ وہ اپنے ورکروں کا حوصلہ بلند کیا جائے۔ پی ٹی آئی کو جو صدمے پہنچے دو، ان کا میں ذکر کرنے سے پہلے یہ تبصرہ کر دوں کہ وہ جو گلاب و جادوگرنی ہے وہ تو یہ ڈٹے کر رہی ہے کہ عمران خان کا وزن کم ہو گیا ہے، لیکن اس کو کھانے پینے کی جو فہرست سامنے آئی ہے اس سے تو سوکھا دبلا پتلا آدمی بھی موٹا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کس طرح کا غم ہے جو عمران خان کو کھایا جا رہا ہے۔ جو کھانے کی لسٹ سامنے آئی ہے اس میں دیسی بکرا، دیسی مرغا، دیسی گھی، تمام خشک مغزیات، مہنگی ترین کھجوریں، دہی، دالیں، سبزیاں، اور یعنی مطلب کہ ایسا کھانا جو آج تک پاکستان کی کسی جیل میں کسی بڑے سے بڑے وی آئی پی قیدی کو نصیب نہیں ہوا، وہ عمران خان کو دیا جا رہا ہے۔ تو لوگ اس پر اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ لوگوں نے لکھا ہے ٹویٹر پر کہ کیا عمران خان جو ہے وہ ریاست کا یا محکمہ جیل خانہ جات کا یا حکومت کا گھر داماد ہے، کچھ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس سلوک کو برداشت کیجیے، کیونکہ یہ وہ سلوک ہے جو قربانی کے بکرے کو قربانی کے کچھ دن پہلے ہی فراہم کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسے خوب کھلایا پلایا جاتا ہے۔ تو لیکن بشرا جادوگرنی کی یہ بات سچ ہے کہ عمران خان کا وزن کم ہو رہا ہے، لیکن وہ وزن اس لیے کم نہیں ہو رہا کہ اس کو سہولیات نہیں دی گئی۔ اس کو سہولیات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کھانا پینا آپ نے دیکھ لیا، اور یہ ایسا قیدی ہے جس کو وہ پورے لمبے برآمدے میں واک کرنے کی بھی اجازت ہے۔ برآمدے سے مراد یہ ہے کہ پورا بلاک جو ہے وہ قیدیوں سے خالی کرا لیا گیا ہے، اور دونوں طرف کے درمیان جو کاریڈور ہوتا ہے اس کے اندر یہ گھوم سکتا ہے۔ اس کو سرخی پاؤڈر کی ساری ولایتی سہولتیں دی گئی ہیں، اور ولایتی کموڈ، ولایتی شاور اور باتھ روم کا سارا سسٹم۔ کون سی سہولت ہے جو اس کو نہیں دی گئی؟ جو ایک کلاس قیدیوں کو بھی نہیں ملتی وہ سہولت بھی عمران خان کو دی گئی ہے۔ پھر بھی یہ سوکھ رہا ہے اور سوکھ کر چھوارا ہو رہا ہے بقول بشرا بی بی کے۔ تو اس کی وجہ وہ غم ہے جو اس کو کھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو پچھلے 1.5 سال میں اتنے صدمات کا کرنا پڑا ہے۔ ایک سانحہ تو وہی ہے نا جس کی طرف پرویز خٹک نے بھی اشارہ کیا، اور وہ پرویز خٹک نے جو بات کی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، 2 برس پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ پرویز خٹک نے کہا کہ یہ عمران خان فرعون تھا اور یہ 10 سال کے لیے بادشاہ سلامت بننا چاہتا تھا، بلکہ تاحیات یہ بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ یہ بات ہم سب پہلے سے جانتے ہیں۔ بننا چاہتا نہیں تھا، بلکہ ان کو یقین تھا کہ عمر بھر کی تاحیات بادشاہت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں وٹ پر رکھی ہے، وہ تو ڈن ہے، وہ تو ٹیکن فار گرانٹڈ ہے۔ ان کی یہ صورتحال تھی، یقین کیے بیٹھے تھے کہ اب مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اپوزیشن خاموش تھی، باجوہ اس کے ساتھ تھا اور فیض اس کے ساتھ تھا، یہ بندیال اس کے ساتھ تھا، ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے جج اس کے ساتھ تھے۔ تو اس کو اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے بھی یقین ہوتا کہ اب بس اگلے الیکشن میں نے 2 تہائی لے لینی ہے فیض کے ذریعے۔ فیض نے پچھلی مرتبہ زیادہ ایفیشنسی نہیں دکھائی، یا دکھائی تو اس کا نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اس مرتبہ فیض نے وعدہ کیا، اور فیض نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اس مرتبہ 2 تہائی اکثریت دلوا کر دکھاؤں گا، آپ نے مجھے آرمی چیف بنانا ہے اور میں آپ کو تاحیات بادشاہت دلاؤں گا۔ یہ وہ یقین کیے بیٹھا تھا۔ لیکن پھر جس طرح وہ تحریک عدم اعتماد آئی اور اس کے بعد کی جو واقعات اور سانحات کا تسلسل، ناظرین اس سے 6 مہینے تو یہ یقین ہی نہیں آیا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور میں وزیر اعظم نہیں رہا۔ 6 مہینے کے بعد کہیں اس کو جا کر یقین آیا۔ پھر اس کو جب بتایا گیا کہ تمہارے خلاف مقدمے بڑھ رہے، تمہاری گرفتاری ہوگی، تو اس نے اس بات کا بھی یقین نہیں کیا کہ مجھے کون گرفتار کر سکتا ہے۔ اور ابھی سے گرفتار ہوئے 3 ہفتے بھی نہیں ہوئے، ابھی تو اس کو کم سے کم 20 ہفتے 20-22 ہفتے چاہیے اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ میں جیل میں ہوں، اور اب میری جیل سے باہر آنا جو ہے، میرا جیل سے باہر آنا جو ہے یہ ممکن نہیں رہا۔ تو اس صدمے نے عمران خان کے جسمانی حالت پر کیا اثر ڈالا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ہمیں بشرا بی بی کی بات کا اگر اعتبار کرنا چاہیے تو پھر تو مان لینا چاہیے کہ یہ دبلا ہو گیا ہے، لیکن یہ تو اگر اس کی کہیں کبھی کوئی ویڈیو یا کوئی تصویر لیک ہوئی تبھی ہم دیکھیں گے کہ یہ موٹا ہو گیا کہ دبلا ہو گیا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو دماغی طور پر بہت شدید وہ زلزلے لگے ہیں اس کے دماغ کے اندر، ذہنی زلزلوں کا نام دے دیے کہ اس کو اس کا صدمہ جو ہے، اور پھر قید اور کہاں بنی گالا
اور زمان پارک کی رونقیں، وہ دن رات مجرا نائٹس، طرح طرح کی رنگ برنگ کی لڑکیاں، طرح طرح کے رنگ برنگ کے خواجہ سرا جن کو وہ کھدڑے کہتے ہیں، ہر طرح کے کھدڑوں کی ایک لائن تھی جو اس کے پاس لگی رہتی تھی، ہر وقت جشن میلہ، صبح سے لے کر رات گئے تک رنگا رنگ، طرح طرح کے کھانے، اور پھر روزانہ قوم سے خطاب کی سہولت جو پہلے ٹی وی پر تھی، یعنی یہ ہر روز اٹھ بیٹھ جاتا تھا 8 بجے، اور جناب تمام ٹی وی چینل اس کا جو قوم سے خطاب تھے وہ نشر کرتے تھے، اور پھر وہ جب وہ سہولت چھنی تو اس نے وہ کثر یوٹیوب کے ذریعے پوری کی، تو ایک اس کی عادت بن گئی تھی کہ روزانہ قوم سے خطاب کرنا ہے۔ اب وہاں جیل جا کر یہ قوم سے خطاب کی سہولت بھی چھن گئی ہے، تو موصوف کی جو ذہنی حالت ہے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پرویز خٹک نے یہ بھی کہا، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں، کئی اور ذرائع سے یہ بات شروع میں ہی آ گئی تھی، کہ 9 مئی کے حملوں کے لیے عمران خان نے ایک الگ فورس بنائی تھی جس کا پی ٹی آئی کے ایک خاص قسم کے لیڈروں کو نہیں پتہ تھا اور ایک خاص قسم کے لیڈروں کو پتہ تھا، اور اس فورس کو عمران خان نے جی ایچ کیو اور تمام دیگر فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے تیار کیا تھا۔ ساری ہدایات یہ پہلے دے کر گیا تھا، اور اس فورس کا جو کمانڈر ان چیف تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جو خصوصی فورس بنائی گئی تھی اس کا کمانڈر ان چیف کا لفظ تو میں نے استعمال نہیں کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ جو اس کو ہیڈ کر رہا تھا، جو اس پر امپلیمنٹ کرا رہا تھا اپنی ایک ماتحت کوئی ٹیم سے، وہ تھا مراد سعید، اور پرویز خٹک نے کل مراد سعید کا نام لیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اس خصوصی دہشت گرد فورس کو کنٹرول کر رہا تھا۔ کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ یہ جی ایس کے اوپر حملے کے موقع پر پنڈی میں موجود نہیں تھا، یہ اپنے گھر میں تھا، یہ کسی بھی جلوس میں نہیں آیا مراد سعید، یہ اپنے گھر سے یا جو بھی اس کا دفتر تھا وہاں سے یہ موبائل فون کے ذریعے تمام لوگوں پر، سیٹلائٹ فون کے ذریعے، عام روٹین کا جو موبائل ہے وہ نہیں، سیٹلائٹ فون کے ذریعے ان سے رابطے میں تھا اور ان کو ہدایات دے رہا تھا، اور ایک طرف ان سے رابطے میں تھا، دوسری طرف یہ عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھا، جس کے لیے نیب کی وہ جو حراست تھی نام نہاد، اس میں ایک پولیس افسر کا موبائل استعمال کیا گیا، وہ پولیس افسر بھی گرفتار ہے، اور جو ایف آئی اے کی ٹیمیں اور اینٹی ٹیررزم کی جو ٹیمیں عمران خان سے اٹک جیل میں جا کر جو وہ تفتیش کر رہی ہے، ان میں انہوں نے عمران نے جب کہا کہ میں تو اس وقت جیل میں تھا، تو عمران خان کو ان ٹیموں نے وہ ساری آڈیو لیکس یا آڈیو ریکارڈنگ سنوا دی جس میں یہ رابطے میں تھا۔ ناظرین، ایک خبر بہت گرم ہے جس کا ذکر میں نے 2 دن پہلے کیا تھا کہ عبداللہ حمید گل صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ فیض کو بھی سائفر کے معاملے میں تفتیش کے اندر شامل کر لیا گیا ہے اور کسی بھی وقت اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ خبر کئی اور ذرائع سے بھی آ رہی ہے، ذرائع تو خیر بہت ساروں کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن ان میں زیادہ تر ذرائع وہ ہیں جو سنی سنائی چلا رہے ہیں، دوسروں کے ویڈیو سن کر یا عبداللہ حمید گل کی بات کو آگے چلا رہے ہیں، لیکن کچھ ان میں ذرائع اور بھی ہیں جو اپنے طور پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیض کی گرفتاری ہونے والی ہے۔ اچھا، میرا دل ابھی تک اس لیے نہیں مان رہا کہ فیض ابھی تک ان ہے، بلوچستان کا اتنا بڑا رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا صوبہ، وہاں اس کا آدمی اب بھی وائس رائے کے طور پر کام کر رہا ہے، اور سنا تو یہ بھی گیا ہے کہ ایک اچھی خاصی پتی مہینے کی کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں شاید یہ وصول کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان بہت زیادہ پیدا کرنے والا صوبہ ہے۔ کس طرح کہ ایران بلوچستان کا بارڈر اور افغانستان بلوچستان کا بارڈر، یہاں سے بہت کچھ آتا ہے، بہت کچھ جاتا ہے، اور فی ٹرک ایک قیمت مقرر ہے، آپ وہاں سمگلنگ نہیں ہوتی۔ سمگلنگ اس عمل کو کہتے ہیں جو سمگلر چوری چھپے کچھ تھوڑی سی ساز باز کر کے رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر کرتے ہیں اور کبھی پکڑے بھی جاتے ہیں۔ ایران افغانستان اور ایران بلوچستان بارڈر پر سمگلنگ نہیں ہو رہی، دن ہو یا رات ہو سینکڑوں ہزاروں ٹرکوں کے قافلے آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، ان پر پاکستان کے ٹیکس قوانین کا، امپورٹ ایکسپورٹ کے قوانین کا، بارڈر رولز کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا، اور فی ٹرک بھی اگر ایک خاص رقم مقرر ہو تو یہ ہر روز کی کروڑوں کی آمدنی ہے۔ تو وائس رائے صاحب نے سونے اور چاندی کے ذخیروں کے ڈھیر لگا لیے ہیں، اور ان میں سے یہ فیض کو بھی پتے مل رہی ہے۔ اگر فیض کو گرفتار کرنا ہے تو پہلے بلوچستان کا صوبہ تو اس کی قلم رو سے واپس لیا جائے، جب بلوچستان کا صوبہ جنرل فیض کے شکنجے سے باہر نکل آئے گا تو پھر
ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ فیض بھی گرفتار ہوگا، اور اگر فیض گرفتار ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انقلابی واقعہ ہوگا، کیونکہ آج تک ہماری روایت رہی ہے کہ جو سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے اس کو ہم سب سے زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ پاکستان کو سب سے زیادہ تباہ کیا 3 افراد نے، ایک ایوب خان، ایک مشرف اور ایک یہ باجوہ، اور بیچ میں ضیاء الحق نے بھی اپنے طور پر تباہی پھیلائی۔ ضیاء الحق کی تباہی کا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ضیاء الحق نے اگر تباہی پھیلائی تو اس کے دور میں غیر ملکی امداد کی صورت میں پاکستان کے اندر پیسہ بھی بہت آیا، جس کی وجہ سے معیشت ضیاء الحق کے دور میں تباہ نہیں ہوئی، اگرچہ اس کی پالیسیوں کی وجہ سے فرقہ واریت اور منشیات اور گن کلچر پھیلا۔ لیکن پاکستان کے اندر جو پیسہ آیا وہ جائز یا ناجائز طریقوں سے استعمال ہوتا رہا، خرچ ہوتا رہا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر کرنسی نوٹوں کی گردش میں اضافہ ہوا، اور جب کرنسی نوٹوں کی گردش میں اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس سے معیشت کو سہارا ملتا ہے۔ چنانچہ ضیاء الحق کے دور میں معاشی طور پر پاکستان کے اندر کوئی بحران نہیں تھا، اس لیے میں نے ضیاء الحق کو ذرا ایکسکلوڈ کیا ہے اس حوالے سے، ورنہ اس کے جو باقی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر خطرناک ہے۔ ایوب خان نے سب سے پہلے تباہی کی، پھر مشرف نے تو ملک ہی بیچ دیا، پھر باجوہ نے تو ملک کا بھٹھا بٹھا دیا، یہاں تک کہ اب مبصرین پاکستان کے سروائیول کے اوپر بحثیں کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے۔ جب مشرقی پاکستان پر بھارت کا قبضہ ہو گیا تھا تو تب بھی مغربی پاکستان کے سروائیول پر اتنی چوڑی لمبی چوڑی بحثیں نہیں ہوئی تھی جتنی بحثیں اب ہو رہی ہیں۔ تو اصولاً تو نہ صرف یہ کہ فیض کو گرفتار ہونا چاہیے، بلکہ بجو باجوے کو بھی گرفتار ہونا چاہیے، اور وہ ثاقب نثار کو بھی، عظمت سعید شیخ کو بھی، ایک تو اعجاز الحسن ہے یہ، اس کو بھی، اور وہ دوسرا اعجاز اس کو بھی، اور پھر وہ گلزار کو بھی، اور پھر یہ بندیوال کو بھی، ان سب کو گرفتار ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے خلاف ایسی سازش کے جرم میں جس کے نتیجے میں ملک کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے، معافی نہیں دینی چاہیے۔ اصولاً یہ سارے لوگ نہ صرف یہ کہ گرفتار ہونے چاہیے بلکہ ان کو سر عام ٹانگا بھی جانا چاہیے، لیکن ظاہر یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر فیض گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ بات ایک بڑی معنی خیز ہے کہ نواز شریف نے ساتھیوں کو بتایا ہے کہ میں پاکستان آؤں گا، انتخابی مہم میں باجوہ کا نام بھی لوں گا اور فیض کا نام بھی لوں گا، اور کچھ دوسرے ثاقب نثار کا نام بھی لوں گا، اور کچھ دوسرے کرداروں کا نام بھی لوں گا جنہوں نے ملک کو تباہ کیا۔ یہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ان معاملات پر کوئی دوسرے حلقے بھی غور کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کی پشت میں چھرا گھونپا ہے، بلکہ گردن پر چھری چلائی ہے، ان کے خلاف کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونا چاہیے۔ ناظرین، جس تنظیم نے جڑاں میں سانحہ کیا وہ پرسوں سرگودا میں بھی پہنچی، اور وہاں جا کر ان کے ایک لشکر نے سخت اشتعال انگیز نعرے لگائے، مسیحیوں کو دھمکیاں دی، اور یہ جو لشکر تھا یہ کوئی 250 افراد پر مشتمل تھا۔ تو لشکر میں نے اس لیے کہا ہے کہ پورے شہر کو آگ اور خون میں نہلانے کے لیے اتنا لشکر بھی کافی ہوتا۔ جڑاں میں بھی کوئی ہزاروں آدمی نہیں تھے، سینکڑوں آدمی تھے۔ پولیس پیچھے ہٹ گئی، اور انہوں نے پھر جو تباہی مچائی، 17 گرجا گھر جلا دیے، اور بہت سارے مسیحیوں کے گھر بھی نظر آتش کر دیے، لوٹ مار کی، وہاں سے سامان لوٹا اور فرار ہو گئے۔ اور پھر بعد میں مجھے ظاہر ایک سخت قسم کی ٹینشن بھی ہوئی جب میں نے اس دہشت گرد تنظیم کے لیڈروں کو یہ پیغامات دیتے سنا کہ جناب اسلام تو امن کا دین ہے اور ہم اس ثانی کی مذمت کرتے ہیں، جو ہمارے لوگ نہیں، بھی ہمارے لوگ نہیں تھے، تم لوگ خود تھے۔ وہی تنظیم پھر وہ نعرے لگاتی ہوئی کل پہنچی، لیکن وہاں ایک مرتبہ تو جلوس کو برداشت کر لیا گیا، بعد میں انہیں پھر یہ خبردار کر دیا گیا کہ اگر جہاں کوئی حرکت کی تو پھر ہم حرکت میں آئیں گے، اور مسیحیوں کو بھی وہ تسلی وغیرہ دی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ تسلی کے باوجود وہ تھوڑا پریشان ہے، خوفزدہ ہے، ٹینشن میں ہے۔ یہ ایک سازش ہے، اور یہ وہی دہشت گرد تنظیم ہے جس کو جنرل فیض نے بنوایا تھا، اور فیض آباد میں اس سے دھرنا دلوایا تھا، اور پھر 1000 روپے کے نوٹ دے کر ان کو رخصت کیا تھا۔ بعد میں بھی اس نے 3-4 مواقع پر ملک میں فساد کھڑا کیا، اور ہر فساد کے موقع پر انہوں نے بہت سارے لوگوں کا قتل عام کیا، پولیس والوں کا بھی قتل عام کیا، عام شہریوں کا بھی قتل عام کیا۔ تو اس خونی پروجیکٹ کے ذمہ دار بھی بجو باجوہ اور فیض ہیں، اور ابھی تک تو ظاہر ہے کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن امید ہے کہ ریاست اس دہشت گرد تنظیم کو بھی کالعدم قرار دے گی اور اس کے خلاف ایکشن کرے گی۔ اسلام کا نام استعمال کر کے وہ جو اس دہشت گرد تنظیم کا مولوی ہے، چیئرمین جو ہے،
اس کے پاس کروڑوں روپے کی گاڑیوں کا ایک پورا بیڑا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا اس مولوی فسادی مولوی کے پاس؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو ناظرین، اب کل کا دن اس لیے اہم ہے کہ شاید اس میں بجلی کے بحران کے حوالے سے، جو بلوں کا بحران ہے، اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ آ سکے۔ اور ایک خبر اڑتی میں نے یہ سنی ہے، جس پر کسی اگلے پروگرام میں بات کریں گے، کہ ستمبر کے پہلے ہفتے کے بعد پی ٹی آئی پر ایک نئی آفت ٹوٹنے والی ہے۔ ناظرین، میں معافی چاہتا ہوں، جو ایک اہم پوائنٹ تھا وہ رہ گیا، اب اس کو مختصر بیان کرتا ہوں کہ پختونخوا کے تقریباً تمام اضلاع میں ایک ایک دو بلدیاتی سیٹوں پر انتخابات ہوئے، اور یہ 72 سیٹیں تھیں، جن میں 13 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی، اور باقی جو جماعتی بنیاد پر اگر دیکھیں تو جے یو آئی نے 6 سیٹیں لی، جماعت اسلامی نے 5 لی، اے این پی نے 4 لی، پیپلز پارٹی نے 3 لی، اور ایک اس دہشت گرد تنظیم نے لی۔ تو 40 آزاد امیدوار منتخب ہوئے۔ یہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی شکست ہے، اس لیے شکست ہے کہ پختونخوا اس کا مرکزی صوبہ تھا، اس کا گڑھ ہے، اور یہاں اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگ 1 سال سے یہ مہم چلا رہے ہیں کہ پختونخوا میں 85% ووٹر ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ 85% اگر ووٹر ان کے ساتھ ہیں تو ان کو 72 میں سے 13 سیٹیں کیوں ملی؟ نمبر 1، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ بلدیاتی یہ جو چیئرمین کونسل کے انتخابات تھے، ان کی خبر تو آئی، لیکن اسی روز بلدیاتی انتخابات، بلدیاتی کا ایک دوسرا حصہ بھی ہوتا ہے ولیج کونسل، اس کے بھی انتخابات ہوئے۔ یہ 19 سیٹوں پر انتخابات ہوئے بلدیاتی، ان حلقوں کے ساتھ ساتھ ہی 19 سیٹیں تھیں ولیج کونسل کی، اس میں سے پی ٹی آئی نے صرف 3 سیٹیں جیتی ہیں، اور باقی 12 آزاد امیدوار ہیں، کوئی 3 جے یو آئی کی ہیں، 2 کسی پارٹی کی، 1 کسی پارٹی کی، 19 میں سے 3، 72 میں سے 13۔ تو یہ تو جناب کوئی 15% ووٹ بھی نہیں بنتے۔ اچھا، یہ خفت مٹانے کے لیے انہوں نے پھر ایک اور جھوٹ بولا کہ نہیں جناب، وہ جو 40 آزاد امیدوار جیتے ہیں وہ دراصل پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، جنہوں نے بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑا۔ ارے بھائی، تمام سیٹوں پر پی ٹی آئی کے امیدوار جن پر کھڑے کیے تھے، 50 یا 55 سیٹوں پر انہوں نے امیدوار کھڑے کیے تھے، تو ان سب کے پاس بلے کا نشان تھا۔ آزاد امیدوار کہاں سے آ گئے؟ ان میں سے بلے کے انتخابات پر الیکشن لڑا، اور وہ 13 کے سوا سارے کے سارے ہار گئے، سارے کے سارے شکست کھا گئے۔ اور اب یہ خفت مٹانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے بتا دی کہ ظاہر ہے ان کی پروپیگنڈا مشینری بہت طاقتور ہے۔ یہ ایک غل مچا رہے ہیں کہ یہ 40 امیدوار ہمارے تھے آزاد، یہ سفید جھوٹ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی آدمی پی ٹی آئی کا نہیں تھا، وہ آزاد امیدوار تھے۔ ہاں، اس بات سے یہ ثابت ضرور ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن اس کو ملنے والے ووٹر کا جو تناسب ہے وہ 85%، تو بڑی دور کی بات ہے، وہ 25% بھی نہیں ہے۔ ان بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو 25% سے بھی کم ووٹ ملے ہیں، اور ظاہر جے یو آئی اس سے بھی کم ملے ہیں، اے این پی اور جماعت اسلامی کو ان سے بھی کم ملے ہیں۔ تو لیکن ملا کر ان کے ووٹ مجموعی طور پر پھر ظاہر ہو جاتے ہیں، کوئی 80% ووٹ، یعنی مخالفوں کے ووٹ 80% اور ان کے۔ اور دوسرا یہ کہ اسی روز پی ٹی آئی نے ایک غبارہ اڑاؤ مہم کا اعلان کیا تھا کہ پورے پاکستان کے آسمان کو پی ٹی آئی کے رنگوں کے غباروں سے بھر دیں گے۔ وہ غبارے کہیں نظر نہیں آئے، ہاں ایک ہی غبارہ نظر آیا، یہ پی ٹی آئی کے 85% مقبولیت کے دعوے والا، جو اڑ گیا اور اڑ کر پھٹ گیا۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔